आप सुन रहे हैं रेफा FM 102.2 की आवाज़। मैं हूं आपका मेज़बान अमजद ज़रीन और प्रोग्राम का नाम है रेफा थ्रू माई आइज़। जैसा कि आपको मालूम है, इस प्रोग्राम में हम रेफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स और फैकल्टीज़ के डीन्स, डायरेक्टर्स और सीनियर प्रोफेसर साहिबान को बुलाते हैं और उनसे उनके जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं, और वो अपने ख्यालात और जो उनके तजुर्बात है वो हमारे सामीन के साथ शेयर करते हैं। आज हमारी खुशकिस्मती के हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है डॉक्टर हाफिज़ वक्कास खान साहब, जो कि रेफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट के HOD है। आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे और उनसे उनके डिपार्टमेंट के हवाले से जानने और समझने की कोशिश करेंगे, और डॉक्टर साहब जो है वो अपनी मालूमात हमारे सामीन के साथ शेयर करेंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू, माय प्लेजर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि रेफा यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट जो है ये कब कायम हुआ और इसके क़याम के बुनियादी मकासद क्या थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ ऑफिशियली तो 2018 से चल रहा है, इस्टेब्लिश हुआ है। उससे पहले हम सर्विसेज देते थे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को। लाइफ एंड लिविंग के नाम से जो एक पूरा प्रोग्राम है, जो कि रेफा यूनिवर्सिटी की यूनिकनेस है, जो किसी और यूनिवर्सिटी में इस तरह का प्रोग्राम नहीं है। और उस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव ये है कि इस यूनिवर्सिटी में आने वाला जो भी स्टूडेंट है वो ये 14 क्रेडिट आवर्स पर मुश्तमिल लाइफ एंड लिविंग के कुछ कोर्सेज पढ़ेगा, जो कि इस्लामियात नहीं हैं बल्कि ज़िंदगी और ज़िंदगी गुजारने के हवाले से जो इस्लामिक टीचिंग्स हैं उसके हवाले से एक प्रोग्राम पूरा तरतीब दिया गया है। प्रोफेसर डॉक्टर अनीस अहमद साहब का ही ये तजवीज़ करदा और उनका ही तायद करदा ये प्रोग्राम और नाम है, और लाइफ एंड लिविंग की हम सर्विसेज दिया करते थे। 2018 में हमारा डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश होता है, उसके ऊपर काम आगे बढ़ते हैं। फिर हम 2020 में हमने ऑफिशियली MPhil सबसे पहले लॉन्च किया और बड़ा कामयाब प्रोग्राम चल रहा है। साथ ही फिर BS शुरू किया और अब हमारा PhD का प्रोग्राम चल रहा है, जो कि इस सेमेस्टर से शुरू हुआ है। तो ये डिपार्टमेंट की एक मुख्तसर सी हिस्ट्री है। तो डॉक्टर साहब, टोटल आपके पास कितने स्टूडेंट्स होंगे जो BS, MPhil और PhD लेवल पे पढ़ रहे हैं? इस वक्त हमारे पास कोई 250 प्लस स्टूडेंट हैं, जो सबसे ज़्यादा MPhil में हैं। PhD में तो स्टूडेंट कम लिया जाता है, और फिर BS में हैं। तो ये हमारे पास 250 प्लस स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है, जो कि हमारे अपने डिपार्टमेंट में पढ़ रहे हैं। बाकी हमारी फैकल्टी चूँकि सर्विसेज देती है दीगर डिपार्टमेंट में, तो इसलिए हमारी फैकल्टी ज़्यादा है। कोई 36 के हमारी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, और 36 में से 29 फैकल्टी मेंबर हैं, बाकी कोऑर्डिनेटर्स वगैरह हैं। तो ये हम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में सर्विसेज देते हैं। तो 250 प्लस हमारे स्टूडेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा अपनी फैकल्टी के हवाले से तफसील से बताइएगा कि जो आपने बताया कि इतनी इसकी नंबर है, इसमें PhDs कितने हैं और क्या आप उनकी जो क्वालिफिकेशंस है या जो उनकी जो स्किल्स है आप उससे सेटिस्फाइड हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास इस वक्त 11 PhDs हैं, और 11 में से 10 असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एक सीनियर लेक्चरर हैं, और ये 10 असिस्टेंट प्रोफेसर हमारी सुपरविज़न भी करते हैं हमारे स्टूडेंट की, MPhil की भी, और आगे PhD शुरू होगा। इन 11 में से जो 4 फैकल्टी मेंबर हमारे ऐसे हैं जो फ़ॉरेन क्वालिफाइड हैं, मलेशिया से और टर्की से, और बाकी पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ से, ज़्यादातर इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ के पास आउट हैं, तो वहाँ से पढ़े हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी फैकल्टी है, और बहुत अच्छे टॉपिक्स पर हमारी सुपरविज़न होती है जो डायरेक्टली रेलिवेंट होते हैं सोसाइटी से, और इस पे हमारी वर्किंग जारी है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि एडमिशन क्राइटेरिया आपके डिपार्टमेंट में क्या है? यानी जो स्टूडेंट BS लेवल पे, MPhil या PhD लेवल पे वो इनरोल होना चाहे आपके डिपार्टमेंट में और पढ़ना चाहे, तो थोड़ा सा अलग-अलग इसका करके बताइएगा कि क्या आपका रिक्वायरमेंट्स आपकी वैसे नॉर्मली क्या होती है? अच्छा देखिए, BS लेवल पर तो जो जनरल क्राइटेरिया है HEC का, FSC या FA किया हो या ICOM किया हो, तो इंटरेस्ट हो बस उसका इस्लामिक स्टडीज़ में, हम कुछ कोर्सेज एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं, तो वो उसमें एडमिशन ले लेता है। MPhil में हमारे पास एक तो जिसने मास्टर किया हो तो वो MPhil में 16 ईयर एजुकेशन के बाद MPhil में एडमिशन ले सकता है। साथ ही दरस निज़ामी जिसने किया हो और उसने HEC से अगर इक्विवेलेंसी निकलवाई है तो उसको हम एडमिशन दे देते हैं, क्योंकि वो दरस निज़ामी इट्स इक्वल टू 16 ईयर एजुकेशन, तो उसका एडमिशन हो जाता है। PhD में एडमिशन लेने के लिए MPhil करना ज़रूरी है, तो ऐसे लोग जिन्होंने MPhil किया हो उसको हम PhD में पर एडमिशन देते हैं।
अच्छा सर, अप्लाई किस तरीके से किया जाता है? आपका कोई ऑनलाइन सिस्टम है या नहीं? अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो कि वो आपके डिपार्टमेंट में एडमिशन ले तो उसे यानी फिजिकली आना पड़ेगा, कोई फॉर्म्स वगैरह या कोई ये चीज़ें फिल करनी पड़ेगी, तो आप थोड़ा सा इस बारे में देखिए, बताइए। अप्लाई तो अब दुनिया भर में इसी तरह होता है कि वेबसाइट होती है, वेबसाइट के थ्रू अप्लाई किया जाता है, उसके बाद हमारे पास वो एप्लीकेशन आ जाती हैं, हम उसकी स्क्रूटनी करते हैं, उनको टेस्ट के लिए कॉल करते हैं, वो टेस्ट देने आ जाते हैं, टेस्ट क्लियर होता है तो हम इंटरव्यू कॉल करते हैं, इंटरव्यू देने आ जाते हैं, इंटरव्यू क्लियर होने के बाद फिर हम एडमिशन उसका कंफर्म कर लेते हैं। तो एक जनरल आजकल जो मुरव्वजा आप कह लें उसूल है, उसकी बुनियाद पर हम एडमिशन देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जब आपके स्टूडेंट्स फारिग हो जाए, वो बीएस करे, एमफिल करे या पीएचडी करे, तो किन शोबों में वो जा सकते हैं और अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं? और इसके अलावा एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि ऐसे कोई स्टूडेंट्स हैं जो आपकी यानी फारिग हो चुके हो आपके डिपार्टमेंट से और वो अब नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे कोई प्रोमिनेंट पोजीशंस पर काम कर रहे हो? देखिए, एक तो मैं सामीन और नाजरीन जो हमारे इस वक्त मौजूद हैं उनसे के सामने बात रखना चाहूँगा कि इस्लामिक स्टडीज़ एक कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पर कंसिडर किया जाता है पूरे मुल्क के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे मौजूद है, और ख़ासकर गर्ल्स इसकी तरफ ज़्यादा आती हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ एक तो टीचिंग फील्ड में है। सबसे पहली अपॉर्चुनिटी तो ये है कि हमारा पास आउट हुआ शख्स, चाहे वो बीएस में हो तो स्कूल टीचिंग, कॉलेज टीचिंग, और अगर उसने एमफिल कर लिया है तो यूनिवर्सिटी लेवल पर वो इस्लामिक स्टडीज़ किसी भी यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, कहीं पर भी वो उसकी एग्जीक्यूट वो कर सकता है। इसी तरह पीएचडी किया हुआ, रिसर्च की बहुत फील्ड हैं, बहुत रिसर्च के इदारे इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी, वहाँ पर वो अपनी सर्विसेज दे सकता है। इसी तरह इस्लामी नज़रियाती कौंसल है, वफाकी शरई अदालत है, तो इस तरह की जगहों पर पोजीशन आती रहती हैं और हमारे स्टूडेंट वहाँ पर जाते रहते हैं। और इसके अलावा इस्लामिक बैंकिंग एक पूरी एक बड़ी फील्ड इस वक्त बनती जा रही है, तेज़ी के साथ परवान चढ़ रही है, उसमें हमारे स्टूडेंट सर्विसेज दे भी रहे हैं और सर्विसेज देने की उनके पास अपॉर्चुनिटी भी निकल आती है। इसी तरह एक हलाल फूड की एक पूरी इंडस्ट्री हर फील्ड में मौजूद है, तो उसमें एक शरई एडवाइज़र चाहिए होता है जो इसकी स्क्रूटनी करे, तो उसमें हमारे स्टूडेंट जाते भी हैं और वहाँ पर उनके लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो गुंजाइश बहुत है, और बशर्त ये कि ज़रा कॉम्पिटेंसी शो करे, अच्छी उसके अंदर रिसर्च का मिजाज हो, और तो कोई ऐसा नहीं है कि हमारे स्टूडेंट पास आउट हो के परेशान हो, बल्कि सब अपनी अपनी जगह अच्छी जगह पर जा सकते हैं। सामीन, आप सुन रहे हैं रिफा FM 102.2 की आवाज़। प्रोग्राम का नाम है रिफा थ्रू माई आइज़। आप हमारा ये प्रोग्राम रिफा FM 102.2 के फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं, आपके जहन में कोई सवाल हो, कोई बात हो तो आप पूछ भी सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस चीज़ को, उन आपके सवालात को हम एड्रेस करें। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर हाफिज़ वकास खान साहब, जो कि रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। तो डॉक्टर साहब से हमारी बातचीत का सिलसिला जारी है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आपके स्टूडेंट में सिर्फ मेल स्टूडेंट्स है, आपके डिपार्टमेंट में सिर्फ मेल स्टूडेंट्स है कि नहीं, फीमेल स्टूडेंट्स भी आती हैं? हमारे मेल और फीमेल दोनों हैं, चूँकि रिफा की पॉलिसी है कि मेल फीमेल की अलग अलग क्लासेस होती हैं, उसी तरह हमारी अलग अलग क्लासेस होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और तकरीबन रेशो 60-40 तो होता ही है कि 60 हमारे पास मेल स्टूडेंट आते हैं, 40 के करीब फीमेल आती हैं, तो सेपरेट हमारे यहाँ उनको ट्रीट किया जाता है। हमारे पास जो पीएचडीज़ हैं उसमें भी ख़वातीन मौजूद हैं, तो उनकी सुपरविज़न भी, कोशिश यही होती है ख़वातीन ही सुपरविज़न करें। तो ये हमारा अच्छा सिस्टम है, और क्योंकि क्रेडिट गोज़ टू रिफा एंड रिफाज अथॉरिटी कि उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है कि सेपरेट सिस्टम रखा है, आल्दो के पूरे मुल्क में ऐसे कोई मेरा ख्याल मिसाल नहीं मिलती। तो ये हमारी इस वक्त रेशो है और दोनों चल रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो आपने बात की कि आप अपने डिपार्टमेंट में जो स्टूडेंट्स को डिग्रियाँ देते हैं वो बीएस, एमफिल और पीएचडी लेवल की डिग्रीज होती हैं। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि शॉर्ट टर्म के कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहें,
وہ اور کچھ بعض ایسے بھی ان میں ہوتے ہیں کہ وہ یعنی آن لائن کوئی طریقہ ہو آپ کا کہ آن لائن کورسز وہ پڑھے، یعنی فزیکلی ان کے لیے آنا مشکل ہوتا ہے مختلف ریزنز کی وجہ سے. کچھ خواتین ہوتی ہے وہ گھر نہیں چھوڑ سکتی، کچھ مرد حضرات ہوتے ہیں وہ اپنے کاموں کے سلسلے میں مختلف جگہوں میں بیزی ہوتے ہیں، تو ان کے لیے پاسبل نہیں ہوتا، اتنا کنوینئنٹ کام نہیں ہے ان کے لیے. تو آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کی فارمل ڈگریز ہے اس کے علاوہ آپ کوئی شارٹ کورسز بھی کراتے ہیں یا نہیں، اور آپ کا آن لائن پڑھانے کا کوئی سسٹم ہے کہ نہیں؟ جی کووڈ میں تو ویسے سارا سسٹم ہی آن لائن ہوا تھا، لیکن لائف اینڈ لیونگ آن لائن کے نام سے ہم ایک خاص کر فارنر اسٹوڈنٹ اور لوکل اسٹوڈنٹ دونوں کے لیے ہی ہم ایک سلسلہ انشاءاللہ عنقریب شروع کرنے جا رہے ہیں. اس کی پلاننگ ہو گئی ہے، تو عنقریب وہ لانچ کریں گے. لیکن مجموعی طور پر جو لائف اینڈ لیونگ کی جو 14 کریڈٹ آورس جو ہمارا کورس ہے اس کی جو اسپرٹ ہے وہ تو اصل میں ایکسپیرینشیل لرننگ ہے. اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فزیکل ہی یہ ایگزیکیوٹ ہو سکتا ہے. اس کی جو اسکیم آف اسٹڈی ہے وہ آپ سمجھیے کہ وہ 30% ہماری آڈیو ویڈیو ایڈس، مختلف ہم ویڈیوز کے ذریعے سے اپنے اسٹوڈنٹ کو سکھاتے ہیں مختلف ویلیوز جو اسلامک ویلیوز ہیں. اسی طرح 40% اس میں لیکچر بیسڈ ہوتا ہے، اور 30% کوئی ایکسپیرینشیل ایکٹیویٹی ہوتی ہے، کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے جو ہمارے اسٹوڈنٹ کو کرنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل ہمارا ایک بڑا مشہور پروجیکٹ ہے مال آف ہیومینٹی کے نام سے. مال آف ہیومینٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں ایسے ڈیزرونگ افراد جو کہ بڑے شاپنگ مال میں شاپنگ نہیں کر سکتے، ان کی گنجائش نہیں ہوتی، ان کے لیے ہم ایک شاپنگ مال سجاتے ہیں اپنی یونیورسٹی کے ہر کیمپس میں سال میں ایک مرتبہ. اور ہمارا اسٹوڈنٹ مختلف سامان، کپڑے، جوتے اور دیگر سامان، اس کو وہ ہمیں ایک این جی او سے یوزڈ میں اور کچھ نیا بھی ہمیں ملتا ہے. ہمارا اسٹوڈنٹ کچھ گھر سے بھی لاتا ہے، اس کو ریفریش کرتا ہے، اس کو صاف ستھرا کرتا ہے، جوتوں پہ پالش کرتا ہے، استری کرتا ہے، ہینگ کرتا ہے، اس کی ریپنگ کرتا ہے. اس کے بعد ایک بہترین قسم کا مال سجاتے ہیں، اور ایسے افراد کو ہم انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ آئیں، اور بغیر ان کی عزت نفس مجروح کیے ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی فیملی ممبر کے حساب سے، اپنے سائز کے حساب سے آپ یہاں سے سامان فری آف کاسٹ لے کے جا سکتے ہیں. تو ایک پوری ایکٹیویٹی ہے جس کی تھیم یہ ہے کہ وہ کنسیپٹ جو ہیومینٹی کا ہم کلاس لیکچر کے دوران ڈیلیور کرتے ہیں وہ اسٹوڈنٹ سے کر کے دکھائیں اسٹوڈنٹ. اور ہیومینٹی کا یا ہمدردی کا جذبہ اسٹوڈنٹ کے اندر جب تک آپ کر کے نہیں دکھائیں گے اس وقت تک اس طریقے سے پیدا نہیں ہوگا. تو اس طرح کی مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. عیادہ ہمارا ایک وزٹ ہوتا ہے، عیادہ کے ہی نام سے مختلف ہاسپٹلس ہم وزٹ کراتے ہیں، عیادت کے پورے جو انسٹرکشن ہیں وہ سمجھا کر، اور مختلف پیشنٹ سے وہ جا کے ملاقات کرتے ہیں. اسی طرح یہ جو آرفن ہاؤس ہے وہاں پر ہمارے اسٹوڈنٹ وزٹ کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، اولڈ ہاؤس جاتے ہیں. تو اس طرح کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں، نمبر آف ایکٹیویٹیز ہیں جو ہمارے کریکولم سے ریلیٹ ہوتی ہیں، الائنمنٹ ہے اس کی، اور وہ ہمارا اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹی ایگزیکیوٹ کرتا ہے، اس کا مارکس دیتا ہوں. بچے بڑے خوشی سے کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم 14 کلاسوں میں بیٹھ کے اس کو ایک خطبہ سنائیں. ہم یہ نہیں چاہتے. نہ لائف اینڈ لیونگ کی اسپرٹ ہے کہ آپ نے صرف خطبہ سننا ہے یا تقریر سننی ہے. لائف اینڈ لیونگ کی اسپرٹ یہ ہے کہ تھوڑی تقریر بھی ہوگی، تھوڑا لیکچر بھی ہوگا، لیکچر بھی انٹریکٹیو سیشن ہوگا، اور ساتھ ہی کچھ آڈیو ویڈیو ایڈس کے ذریعے سکھایا جائے گا. اور پھر ان سکھانے کے بعد جو چیز سیکھی ہے اس کو سوسائٹی میں کس طرح ایگزیکیوٹ کیا جائے وہ ہم اسٹوڈنٹ کو بھیجتے ہیں، اور وہ پھر کر کے دکھاتا ہے. ڈاکٹر صاحب کوئی غیر ملکی اسٹوڈنٹس بھی ہے آپ کے ڈپارٹمنٹ میں؟ اگر ہے تو کن ممالک سے ان کا تعلق ہے؟ بی ایس میں ایک صومالین آئے تھے، ہاں. باقی ایم فل میں تو ابھی میری نظر سے کوئی ایسا نہیں گزرا ہے غیر ملکی. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ صرف یہ جو رفا یونیورسٹی کا I-14 کیمپس ہے اس میں ہی ہے کہ باقی یعنی یونیورسٹی کے کیمپسز تو ملک کے مختلف شہروں میں ہے، وہاں بھی یہ اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ ہے یا نہیں؟ دیکھیے ڈپارٹمنٹ تو اصل میں I-14 میں ہی ہے ہمارا. باقی جو ہماری فیکلٹی ممبرس ہیں مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، اسلام آباد پنڈی کی حد تک جن کو میں ہی لیڈ کرتا ہوں. باقی جو ڈگری پروگرام ہے وہ فیصل آباد میں بھی چل رہا ہے. لاہور میں بھی ڈگری پروگرام کے لیے NOC کی ہماری کوششیں جاری ہیں. مالاکنڈ میں بھی عنقریب ہم شروع کریں گے. تو ڈپارٹمنٹ تو ہر جگہ، لائف اینڈ لیونگ کی سروسز تو ہر جگہ جاری ہیں. البتہ جو ڈگری پروگرامز ہیں وہ صرف ہم یہاں پر اور فیصل آباد میں کروا رہے ہیں. اچھا سر، جتنے بھی آپ کی پروگرامز ہیں یہ ایکریڈیٹڈ ہے، اور آپ کی ایکریڈیشن کی اتھارٹی کون سی ہے؟ HEC سر ریکگنائزڈ ہیں. اور ساتھ ہی بلکہ میں ایک اور پروگرام کا آپ کو تذکرہ کروں، وہ ہے PGD پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما، جو کہ اونلی فار ٹیچنگ فیکلٹی کے لیے ہوتا ہے. اور ایسا ٹیچر جو رفا میں آئے اور رفا کے ساتھ 1 سال گزارے
تو رفا کی ویلیوز کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ رفا بہرحال ایک ڈفرینٹ یونیورسٹی ہے، اور آپ اس پہ سروے کر لیں پوری یونیورسٹی کے اندر، یہ پرائیویٹ سیکٹر میں تو ایک بالکل ڈفرینٹ یونیورسٹی ہے جس کا ویژن یہ ہے کہ انکلکیشن آف اسلامک ایتھیکل ویلیوز. تو اس کو سمجھانے کے لیے ایک پورا ہمارا 1 سال کا ڈپلوما ہوتا ہے جو فرائیڈے کو ہوتا ہے، اور 1 دن اس کی کلاس ہوتی ہے، اور ٹیچنگ فیکلٹی کے لیے صرف یہ ہوتا ہے. تو اس میں 3 کریڈٹ کے ہمارے 3 سیشن ہوتے ہیں. ایک سیشن کو ڈاکٹر انیس صاحب لیتے ہیں جس میں جو پروفیشنل ایتھکس پر ہے، اور دوسرا سیشن ٹیچنگ میتھڈولوجی پہ ہوتا ہے، تیسرا کریکولم سکھانے کے حوالے سے ہوتا ہے. تو اس طرح کے ہمارے پورے سال کے یہ 2 سیمسٹر پر مشتمل پی جی ڈی ہے جو کہ ایچ ای سی سے اپرووڈ ہے، ریکگنائزڈ ہے. اور وہ جو ڈپلوما جس کے پاس ہوتا ہے تو جہاں بھی جائے تو اس کے پاس ایک ایکسٹرا آپ کہیں گے اس کے لیے بینیفیشری ہوتا ہے. تو یہ جو پی جی ڈی کی آپ نے بات کی ڈاکٹر صاحب، اس کے لیے ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا یعنی سمپلی ایک فیکلٹی ممبر ہونا چاہیے کہ نہیں اسے کوئی اسپیسیفک ٹائم جس نے گزارا ہو یونیورسٹی کے اندر تو وہ ایلیجیبل ہو جاتا ہے؟ اس کا کیا میں نے آپ کو تذکرہ کیا کہ 1 سال جس نے گزارا ہو، کیونکہ وہ تھوڑا سا ماحول سے واقفیت ہو جاتی ہے اس کو، تو 1 سال گزرنے کے بعد ہم ہر سیمسٹر میں یہ ایڈمیشن لیتے ہیں، اور ہم ڈین اور ایچ او ڈیز کو ای میل کرتے ہیں، وہ اپنا انٹیک دے دیتے ہیں کہ اس دفعہ اس فرائیڈے کو ہمارا فیکلٹی ممبر آپ کے ساتھ ہوگا، کیونکہ پھر اس دن اس کی کوئی کلاس نہیں ہونی چاہیے نا، کیونکہ پورا دن وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. تو اس طرح ہمارا انٹیک آتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک تو ایکیڈیمکس ایکٹیویٹیز ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، ایکیڈیمکس کے علاوہ کوئی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی آپ آرگنائز کراتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ نہیں؟ جی، ایکسٹرا کریکولر مختلف جو گیمنگ ہیں وہ تو ایک جنرل یونیورسٹی کے ایس ایس ڈی ڈپارٹمنٹ جو ہمارا وہ کرتے ہی رہتا ہے، لیکن ہمارے جو پروجیکٹس ہیں وہ بالکل سوسائٹی بیسڈ پروجیکٹس ہیں. ہم مختلف اسکولز میں اسٹوڈنٹ کو بھیجتے ہیں کہ وہاں پر جا کے آپ نے بچوں کو کھیل کے انداز میں، ناٹ اے لیکچر، وہ کوئی خطبہ، میں بار بار جو الفاظ استعمال کر رہا ہوں، تقریر نہیں ہونی چاہیے، آپ نے ایکٹیویٹیز کے ذریعے اسٹوڈنٹ کے اندر وہ ویلیوز پیدا کرنی ہے، سوسائٹی کا حصہ ہے نا. تو اسی طرح یہ مال آف ہیومینٹی کا تذکرہ کیا. اسی طرح ہم نے کلین اینڈ گرین پاکستان کے حوالے سے ہم ایکٹیویٹیز باقاعدہ ٹاسک دیتے ہیں، پروجیکٹس دیتے ہیں اسٹوڈنٹ کو کہ یہ پارک ہے، اس پارک کی آپ نے پورے سراؤنڈنگ میں آپ نے اس کی صفائی کرنی ہے. تو اس طرح کے مختلف وہ ایکٹیویٹیز جو ڈائریکٹ سوسائٹی بیسڈ ہیں. ہائیکنگ پہ ہم لے جاتے ہیں، ہائیکنگ پہ وہاں پہ ٹریل پہ کی صفائی بھی ساتھ ساتھ ہوگی، ہائیکنگ بھی ہوگی، وہاں پر مختلف سیرت کے ڈسکشن اور لیکچرز بھی ہوں گے. تو اس طرح کی ایکٹیویٹی بھی کرتے ہیں اسٹوڈنٹ. باربیکیو پروگرام ہم کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ کہ آپ نے کسی پارک میں لے گئے، پارک کی تھوڑی سی صفائی بھی کی، وہاں پہ باربیکیو بھی کیا، وہاں پہ ڈسکشن ہوئی اسٹوڈنٹ کے ساتھ، بالکل جیسے آپ کہیں کہ غیر محسوس انداز میں آپ نے ویلیوز ان کے اندر انکلکیٹ کرنی ہے. تو یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس پروگرام میں چونکہ ہم پہلے بھی بلا چکے ہیں رفا یونیورسٹی کے جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں یا فیکلٹیز ہیں، ان کے ڈین صاحبان کو، ڈائریکٹر صاحبان کو ہم بلا چکے ہیں، تو وہ یہ بھی ایکٹیویٹیز کرتی ہے کہ کوئی سیمینارز آرگنائز کرنا، ورک شاپ، سمپوزیمز وغیرہ، وہ یونیورسٹی کے اندر یا پاکستان کے اندر، یا ایون یعنی ان کے انٹرنیشنل کولیبوریشنز بھی ہیں مختلف یونیورسٹیز کے ساتھ. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز ہے وہ اس سلسلے میں کیا کر رہا ہے؟ کوئی سیمینارز، کوئی اس طرح کے ورک شاپس آپ آرگنائز کرتے ہیں؟ 2021 تک ہماری 2 انٹرنیشنل کانفرنسز ہوئی تھیں اور دونوں آن لائن ہوئی تھیں. 22 میں چونکہ صورتحال بہت بہتر ہو گئی تھی کووڈ کے حوالے سے، تو پچھلے سال ہم نے 3 انٹرنیشنل کانفرنسز کی ہیں، جس میں ایک بالکل ہماری اپنی تھی، اس میں کوئی کولیبریشن نہیں تھی، باقی 2 ہم نے کولیبریشن میں کی ہیں، اور تینوں یہ انٹرنیشنل کانفرنسز تھی. ہماری فیکلٹی نے بہرحال اس پر بڑی محنت کی، آئی ریئلی اپریشیٹ دیم، اور کریڈٹ گوز ٹو دیم کہ بہت کانفرنس کرانا بہرحال ایک مشکل کام ہوتا ہے، وہ بھی انٹرنیشنلی. تو یہ ہم نے 3 انٹرنیشنلی کانفرنس ہم نے 2022 میں کی ہیں، اور 2023 میں جنوری میں ہم نے ایک ٹرکی کی یونیورسٹی کے ساتھ مل کر، کریکلے یونیورسٹی ہے، اس کے ساتھ مل کر ہم نے کولیبریشن میں ایک کانفرنس ابھی جنوری میں ہی 27 جنوری کو غالباً ہم نے کی ہے. تو یہ کانفرنسز سب الحمدللہ ہماری فیکلٹی چونکہ کمپیٹنٹ ہے، محنت کرتی ہے، تو بہت اچھے سے ہم اچھے انداز میں ہم کانفرنس ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. اسی طرح سیمینارز کی جو آپ کی بات ہوئی، سمپوزیم یا سیمینار، جو بھی کرنٹ ایشو آتا ہے، ہماری پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس پر ایک سیمینار منعقد کر کے اپنا پوائنٹ آف ویو سوسائٹی تک پہنچائیں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال اپریل میں بینک سود کے حوالے سے فیصلہ آیا تھا کہ گورنمنٹ نے، وفاقی شرعیہ عدالت نے فیصلہ دیا تھا، اور گورنمنٹ کو 5 سال کا ٹائم دیا تھا کہ آپ 5 سال میں غیر سودی بینکاری پوری کریں.
تو اس پر ہم نے فوری المیزان کیمپس میں ہم نے ایک سیمینار منعقد کیا تھا، اور وہ اتنا آپ کہہ لیں کہ اتنا ہٹ ہوا تھا وہ، کہ اس کو کاپی کرتے ہوئے پھر دیگر یونیورسٹیز کے اسلامک اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹ نے اسی پیٹرن پر سیمینار کیا۔ ٹرانسجینڈر ایشو آیا ابھی، اور اسمبلی میں آواز اٹھی، لوگ اس پہ ڈسکشن شروع ہوئی۔ ویری نیکسٹ ویک ہم نے ڈاکٹر مشتاق جو کہ لیگلی اس ایشو کو ڈیل کر رہے تھے، اور مشتاق احمد خان جو سینیٹر ہیں، جو سینٹ میں اس ایشو کو لیڈ کر رہے تھے، ان دونوں کو ہم نے رفاع یونیورسٹی میں انوائٹ کیا، اور ایک بہترین قسم کا جنا ہال I-14 میں یہاں پہ سیمینار ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ڈائلاگ سیشن، ابھی ایک بک پر ڈائلاگ سیشن ہوا ہے، اور ہندوتوا پہ ہم نے ایک ویبینار کیا تھا۔ تو یہ سب اسی ایک سال کی میں آپ کو پروگریس بتا رہا ہوں، کہ جو بھی ایشو آتا ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم فرسٹ پہلے وہ ہوں ڈپارٹمنٹ ہو جو اس ایشو کو ایڈریس کرو، سوسائٹی کو کوئی سفارشات دے، کسی مطلب بجائے اس کے کہ میڈیا کی وجہ سے سوسائٹی بڑی کنفیوز نظر آتی ہے مختلف ایشوز پر، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی لائن دی جائے، کوئی وے فارورڈ دیا جائے۔ تو یہ ہمارے سیمینارز، ویبینار، سمپوزیم مختلف یہ سمجھ لیں منتھلی بیسس پر ہو رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کچھ اسٹوڈنٹس ہمارے بڑے بریلینٹ اور بہت ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، مگر ان کے پاس ریسورسز کی کمی ہوتی ہے، اسپیشلی جو ہمارے ریموٹ ایریاز ہے پاکستان کے اندر، جو بیکورڈ ایریاز ہے، ان لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ بڑے شہروں میں جائے، وہاں کی یونیورسٹیوں میں پڑھے۔ تو ایسے کوئی اسٹوڈنٹس جو کہ ڈیزرو تو کرتے ہو کہ وہ آئے آپ کے ڈپارٹمنٹ میں پڑھے، مگر ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہوتے جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، تو ان کے لیے آپ کی کیا پالیسی ہے؟ دیکھیں، ایک تو ان کے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ پر انہیں اسکالرشپ دی جاتی ہے، اسی طرح ان کے فرسٹ سیمسٹر کے رزلٹ پر اسکالرشپ دی جاتی ہے، اسی طرح ایک سلام اسکالرشپ ہے، اس کا بھی وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو باقی ہم اپنے طور پر بہت کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کے اسٹوڈنٹ کو موٹیویٹ کریں، اور وہ آئیں تو ان کے ساتھ ریلیکسیشن کا بھی معاملہ ہوتا ہے، موٹیویٹ کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ آگے پڑھیں۔ اس دفعہ ہمارے پاس ایم فل کے ایک اسٹوڈنٹ ہے، بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، اور بلوچستان سے وہ آئی ہیں، خاتون ہیں، اور وہ CR ہیں ہماری کلاس کی، فرسٹ سیمسٹر میں بھی آئی ہیں اور CR ہیں۔ تو ان کا موٹیویشنل لیول بہت بڑھ گیا ہے ماشاءاللہ، بہت کمپیٹنسی شو کر رہی ہیں، تو یہ ہماری کوشش ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ایک یعنی یونیورسٹی کے اندر ایک ایکیڈیمک ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہے، ظاہری بات ہے آپ کا کام جو ہے وہ پڑھانا ہے بچوں کو اور ان کی کردار سازی کرنا ہے۔ باقی جو ملک کے اندر مختلف ادارے ہیں جو کہ اسلامک ویلیوز پہ، اسلامک ٹیچنگز پہ، جو مختلف یعنی ایک جو اسلامی طریقہ کار وضع کرتی ہے، چونکہ یہ ایک اسلامی ملک ہے، اسلام کے نام پہ بنا ہے، تو اس سلسلے میں کبھی کوئی ادارہ آپ سے کوئی ریکمنڈیشنز یا ایسی سفارشات کبھی مانگتا ہے، یعنی مختلف ایشوز پہ، جیسے ایک دو ایشوز کا آپ نے ذکر بھی کیا، تو آپ نے کبھی کوئی ریکمنڈیشنز دیے ہیں، اور آپ کے خیال میں ان ریکمنڈیشنز کو اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے، ابھی ہم آپ کہہ لیں کہ ترقی کے مراحل میں ہیں، اور ابھی کچھ وقت لگے گا، لیکن جس تیزی سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں الحمدللہ، تو عنقریب ہم گورنمنٹ اداروں کو سفارشات دینے کے قابل بھی ہوں گے۔ اور ابھی تو ہمارا ایم فل لیول کا اسٹوڈنٹ ریسرچ کرتا ہے، تو یقیناً ریسرچ اس کی فروٹفل ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ہی ڈپارٹمنٹ کے اندر کوئی ایسے ریسرچر خود تیار کریں جو فیکلٹی میں ہوں، اور وہ کسی بھی ایشو پر فوری ریسرچ کر کے گورنمنٹ کو، گورنمنٹ اداروں کو، پرائیویٹ اداروں کو وہ اپنا نیریٹو بلڈ کر کے دیں۔ تو یہ ہماری پلاننگ کا حصہ ہے، انشاءاللہ ہم اس کو جلد ایگزیکیوٹ کریں گے۔ سامعین، آپ سن رہے ہیں رفا FM 102.2، پروگرام کا نام ہے رفا تھرو مائی آئیز۔ آپ یہ پروگرام رفا FM 102.2 کے فیس بک پیج پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب کے سامنے ہم آپ کے سوالات رکھ کے اور وہ اپنی معلومات کے بیس پر ان کے جوابات دیں۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ڈاکٹر حافظ وقاص خان صاحب، جو کہ اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے HOD ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب سے ہماری بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایکیڈیمکس کے علاوہ، یعنی پڑھائی کے علاوہ، معاشرے کی کردار سازی میں، معاشرے کو ایک صحیح راستہ دکھانے میں، اپنی قوم کو ایک صحیح راستہ، ایک صحیح ڈائریکشن دکھانے میں آپ کا کیا عملی کردار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ہمارے جو ایم فل میں اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ میکسیمم ٹیچنگ کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا ایم فل کا جو پروگرام ہے وہ ویکینڈ پروگرام ہے، تو ٹیچرز ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان ٹیچرز کے ذریعے سے سوسائٹی میں
کچھ نہ کچھ چینج کے حوالے سے کنٹریبیوٹ کیا جا سکے. تو ہماری کلاس کے اندر بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹ کو ساتھ ساتھ ٹیچر ٹریننگ بھی ایسی دی جائے کہ جس کے نتیجے میں اسلام سے لوگ قریب آئیں، اسلامک ویلیوز کو پہچانیں، اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، بجائے اس کے کہ ہم اسلام کو ایک سخت تعلیمات پیش کریں اسلام کی اور لوگ اس سے دور بھاگیں. اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا اسٹوڈنٹ جو نیچے ڈیلیور کر رہا ہو وہ کوئی ون وے میتھڈولوجی استعمال کرے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اسٹوڈنٹ خود بھی ایک انٹریکٹیو میتھڈولوجی استعمال کرے اور سوسائٹی کے اندر کچھ نہ کچھ چینج لانے کی کوشش کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہول اس حدیث کو اپنائے، نہ صرف فیکلٹی میں بلکہ ہمارے اسٹوڈنٹ بھی اس حدیث کو اپنائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یسروا آسانی پیدا کرو، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہ کرو، اور لوگوں کو گڈ نیوز دو، خوشخبری دو اسلام کے حوالے سے، متنفر نہ کرو. تو یہ بڑا بنیادی فارمولہ ہے لوگوں کو قریب لانے کے لیے. تو اسلامک ویلیوز کو بنیادی جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اگر انفرادیت ہے وہ یہ ہے کہ پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ ان کو ٹیچ کیا جائے تاکہ سوسائٹی میں رفتہ رفتہ کچھ بہتری آ سکے. سر آنے والے 5-10 سال میں آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں آنے والے سالوں میں ہمارے پلان کے مطابق تو یہ ہمارا ایک انسٹیٹیوٹ بنے گا انشاءاللہ، اور اس کے اندر پھر مزید ڈپارٹمنٹس ہوں گے. رفا کو لیڈ کرے گا اور اس میں پروگرامز کی تعداد میں اضافہ ہوگا. انسٹیٹیوٹ بنے گا تو ظاہر سی بات ہے ڈپارٹمنٹ کے اپنے اپنے پروگرامز ہوں گے. ایم فل پی ایچ ڈی کے مثال کے طور پر قرآن حدیث کا ایک ڈپارٹمنٹ ہوگا، سیرت کا ایک ڈپارٹمنٹ ہوگا، کمپیریٹیو ریلیجن کا ایک ڈپارٹمنٹ ہو سکتا ہے. اسی طرح فقہ کی بنیاد پر ایک ڈپارٹمنٹ ہم کھڑا کر سکتے ہیں. حلال فوڈ ایک پوری انڈسٹری ہے، اس کی بنیاد پر ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہوگا. اسی طرح اسلامک بینکنگ کا ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہوگا. تو مختلف لینگویجز کا ایک ڈپارٹمنٹ ہو سکتا ہے، اور ایک آن لائن ڈپارٹمنٹ جو آن لائن چیزوں کو دیکھے. تو اس طرح مختلف ڈپارٹمنٹس میں 10 سال کے اندر میں دیکھ رہا ہوں، اور رفا یونیورسٹی کے اندر اسلامک اسٹڈیز انسٹیٹیوٹ کے طور پر ایک بڑے نام کے طور پر پہچانا جائے گا. ڈاکٹر صاحب ملک کے اندر باقی بھی بہت ساری پبلک اور پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں اور ان کے اندر اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں یا کون سی ایسی خصوصیات ہیں جو آپ کے ڈپارٹمنٹ کو ان سے مختلف اور ممتاز بناتی ہے؟ دیکھیں میں اپنی گفتگو میں کئی دفعہ اس لفظ کا استعمال کر چکا ہوں کہ ہم خطبہ دینے کے قائل نہیں ہیں، ہم لیکچر دینے کے صرف قائل نہیں ہیں، تقریر کرنے کے قائل نہیں ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ چلیں، چاہے وہ بی ایس لیول کا اسٹوڈنٹ ہو، چاہے وہ ایم فل لیول کا اسٹوڈنٹ ہو، ایون یہ کہ چاہے وہ پی ایچ ڈی لیول کا اسٹوڈنٹ ہو. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اور دیگر یونیورسٹیز میں فرق یہ ہو سکتا ہے کہ ہم پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، ویلیوز کو انکلکیٹ کرتے ہیں سوسائٹی کے اندر، اور جو ریسرچ کا لیول ہے اس میں بھی جو ہمارے اب تک کے ایم فل کے جو اسکالرس پاس آؤٹ ہوئے ہیں اس میں بھی جو ہماری ریسرچ ہے وہ میکسیمم وہ ہے کہ جو ڈائریکٹ سوسائٹی سے ریلیٹ ہے. سوسائٹی کا مسئلہ کیا ہے، اس میں اس کا میڈیا اس وقت کیا دکھا رہا ہے، اس کے نصاب میں اس وقت کیا کام ہو رہا ہے، اس پہ ہمارے لوگ ریسرچ کر رہے ہیں. او لیول کا نصاب کیا چل رہا ہے، نصاب کے اندر کون سے مضامین ہیں جو کہ ہمارے بچے کے لیے فائدہ مند ہیں یا نقصان دہ ہیں، اس پر ہماری ریسرچ ہو رہی ہے. میڈیا میں پرائم ٹائم میں کیا دکھایا جا رہا ہے. تو وہ چیزیں جو ڈائریکٹ لنک ہوں سوسائٹی کے ساتھ. یہ جو ابھی ہم نے کانفرنس کی تھی وہ یہ تھی کہ بلدیاتی جو سسٹم ہے پاکستان کا، بلدیاتی نظم و ضبط آپ جسے کہیں، تو اس کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کس طرح ٹھیک کیا جا سکتا ہے. تو یہ بڑی پریکٹیکل اپروچ تھی. تو اس پہ ہمارے پاس ریسرچ پیپر ہے، کانفرنس پوری ہم نے کی، تو اس کو انشاءاللہ ہم جرنل میں قریب پبلش بھی کریں گے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ذرا فرق ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ کو جو کہ ممتاز کرتا ہے دیگر یونیورسٹیز سے. سر آپ نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اچیومنٹس کے حوالے سے بہت ساری باتیں بتائی اور ماشاءاللہ سے آپ کا ڈپارٹمنٹ ڈیزرو بھی کرتا ہے اور بہت کچھ ہے اس کے کریڈٹ پہ. میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ مشکلات، یہ ایشوز جو ہے یہ ریزالو ہو جائے تو آپ کا ڈپارٹمنٹ اس سے بہتر بھی پرفارم کر سکتا ہے؟ فیسلٹیز کی ابھی تھوڑی کمی ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کو امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں رفا کے پلیٹ فارم سے بھی. اسی طرح جو ہمارا اسٹوڈنٹ آتا ہے اس کو ہم چاہتے ہیں کہ مختلف اداروں میں وزٹ کرایا جائے تاکہ اس کا ایکسپوجر بڑھے.
تو اس میں بھی ہم ذرا سا لیگ کر رہے ہیں. اس میں بھی ہماری کوشش ہے کہ اس کا ایکسپوجر بڑھانے کے لیے ہمارے پاس فیسلٹیز اتنی آئیں کہ ہم اس طرح کے وزٹ ارینج کر سکیں تاکہ وہ اس سے زیادہ سا لرن کر سکے. تو اس طرح کی چھوٹی بڑی مشکلات ہیں، لیکن ہم ہوپ فل ہیں کہ انشاءاللہ جلد اس پر ہم قابو پا لیں گے. اچھا سر، ہمارے پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، اس لیے میں آپ سے آخری سوال پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی میسج ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو کہ آنا چاہتے ہیں، آپ کے ڈپارٹمنٹ میں پڑھنا چاہتے ہیں، ان اسٹوڈنٹس کے لیے اور ان کے والدین کے لیے، اور اس کے علاوہ بھی ایسی کوئی بات جو کہ میں نے نہ پوچھی ہو اور آپ سمجھتے ہو کہ وہ ضروری ہے بتانا، تو آپ کائنڈلی ہمارے سامعین کے ساتھ شیئر کیجیے گا. میسج تو یہی ہے کہ جی اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ، لوگ اصل میں جو فیلڈ چوز کرتے ہیں وہ یہ دیکھ کے چوز کرتے ہیں کہ فیوچر کیا ہوگا. تو میں یہ میسج اپنے طور پہ آپ کو کنوے کرتا ہوں کہ چونکہ کمپلسری سبجیکٹ ہے اسلامک اسٹڈیز، تو ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر کالج میں، ہر اسکول میں، ہر یونیورسٹی میں یہ کمپلسری کے طور پر پڑھایا جاتا ہے. تو اس لیے اس کا اسکوپ تو بہت ہے. نمبر 2 یہ کہ آپ اس میں آئیں تو دین و دنیا کا جو امتزاج ہے ہم وہ دیتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ کی تھیم پر سمجھ لیں ہمارا ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش ہوا ہے. تو پریکٹیکل اپروچ ہماری ہوتی ہے اور تھیوریٹیکل کم اور پریکٹیکل زیادہ کے ذریعے سے ہم ریلیونٹ ایشوز پہ ریسرچ کرواتے ہیں. تو اس لیے آپ ہمیں جوائن کریں اور ہمارے ڈپارٹمنٹ میں انشاءاللہ کمپیٹنٹ ٹیچر جو محنت کرتے ہیں، جو رفا کے جو ٹائمنگ ہے 8 آورس کی، اس سے زیادہ ٹائم دیتے ہیں، اور رات میں بھی اگر اسٹوڈنٹ رابطہ کرتا ہے تو اس کو بھی رسپانس کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ایڈمیشن ماشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ اس میں اضافہ بھی ہو رہا ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ خود ایک طریقے سے مارکیٹنگ کر رہا ہوتا ہے. تو بڑا مطمئن ہمارا اسٹوڈنٹ، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر ہمارے پاس آئیں گے تو ہم بالکل سنسیئرٹی کے ساتھ اپنی کمپیٹنسی شو کرتے ہوئے آپ کے اسٹوڈنٹ بچے کو ہم اس کو پالش کریں گے اور اس کو ایک بہترین ایسا اسکالر بنائیں گے جو دنیاوی علوم سے بھی واقف ہوگا اور دینی علوم پر بھی اس کی گرپ ہوگی اور دنیا کے اندر کوئی کنٹریبیوٹ کر سکے گا. ڈاکٹر صاحب، آپ کی آمد کا ایک مرتبہ پھر بہت بہت شکریہ. سامعین، پروگرام ریفا تھرو مائی آئیز آپ نے سنا، اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو مہمان تھے وہ تھے ڈاکٹر حافظ وقاص خان صاحب، جو کہ ریفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہے. تو ان کی باتیں آپ نے سنی، انہوں نے اپنی معلومات اور اپنی جو مشاہدات تھے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے. اسٹوڈیو انجینئر واجد محمود کے ساتھ اپنے میزبان امجد زرین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.